बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूं वकास अजीज। नाज़रीन, जनूबी पंजाब एक ऐसा खित्ता है जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलतों से माला माल किया हुआ है। चाहे वो यहाँ की फ़ज़ा हो, चाहे यहाँ पे आपको लोगों में जो खुलूस, मेहर वफ़ा, मोहब्बत, एक सकाफ़ती जो झलक है वो देखनी हो, तो पाकिस्तान के बल्कि मैं दुनिया के जो रिच इलाके हैं, इस हवाले से जो ज़रखेज़ इलाके हैं, उसमें इनका शुमार होता है। आज भी मैं जिस शहर के हवाले से बात करने जा रहा हूं, और उस शहर के बेताज बादशाह जो हैं वो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान होंगे। मैं उनका तारुफ भी करवाऊंगा, लेकिन उस शहर के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी बात पहले करना चाहूंगा, थोड़ा सा उसका तारुफ करवाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो इसकी तारीख मौजूद है कि खानेवाल सन 1903 में आबाद हुआ और सन 1985 में इसे जिले की हैसियत हासिल हुई। जिला खानेवाल जो है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो आपका मिनी सनती शहर भी गर्दाना जा सकता है। यहां पे कॉटन जो फैक्ट्रीज हैं 70 से ज्यादा उनकी तादाद बताई जाती है। शुगर मिल भी यहां पे मौजूद है। इस तरह अगर इस शहर का मजीद जायजा लिया जाए तो 15 से ज्यादा 17 के करीब या 18 के करीब यहां पे थाने भी पाए जाते हैं, जो इर्द गिर्द की जो आबादियां हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए जो देहात हैं, गांव हैं, वहां के लोगों को अमन व अमान की सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए हमा वक्त जो है वो एक्टिव दिखाई देते हैं। वहीं इस शहर की, जिले की बड़ी एक तारीखी अहमियत भी है। वो ये है कि यहां पे बहार का चूंकि मौसम है, इसलिए मैं हवाला आपको दे रहा हूं कि क़याम पाकिस्तान से पहले चक्करों वाला एक मेला बनाया जाता था, और वो मेला जो है उसकी खासियत ये थी कि वो शहर से बाहर लगता था और उसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई तमाम तर जो मज़ाहिब के मानने वाले उस वक्त यहां रहते थे वो उसमें शरीक होते थे, और बड़े भरपूर तरीके से जो है वो बहारिया फेस्टिवल मुनक़िद किया जाता था। और अब की बार भी इस शहर में एक विजनरी चूंकि लीडरशिप मौजूद है, डीसी खानेवाल जनाब आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब की सूरत में आपको वेलकम कहते हैं, क्योंकि बहार का बड़ा शानदार फेस्टिवल इनेकाद होने जा रहा है। उस हवाले से भी आज बात करेंगे। उसके साथ साथ आगा साहब की जो जिंदगी है, जो उनकी कामयाबियां हैं, वो भी हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन जान पाएंगे। उसके साथ साथ जो हल्की फुल्की चिट चैट, जो शहर के इश्यूज होते हैं, जो अवामी राय हम तक पहुंची है, जो लोग चाहते हैं कि इन इश्यूज को कंसीडर किया जाए, इनके फैलाव को रोक कर जिंदगी को आसान बनाया जाए, उस सब पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। जी आगा साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र, जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? आगा साहब, सबसे पहले तो जो हमारे प्रोग्राम की एक रिवायत है, एक आगाज है, सबसे पहले तो मेरे देखने वाले और मैं भी ये जानना चाहूंगा कि आपका जो बचपन है वो किस शहर में गुजरा, और आपका नाम ये बताता है कि खासा जो इल्मी बैकग्राउंड है वो आपके खानवादे के साथ जुड़ा हुआ है, तो यकीनन बड़ा रिच लिटरेरी बैकग्राउंड होगा आपका। मैं नाम जैसा कि आपके इल्म में आगा ज़हीर अब्बास शिराजी, तो मैं बेसिकली सहीवाल से बिलोंग करता हूँ, और हमारी फैमिली वहाँ पे जो उनकी खिदमात हैं वहाँ पे इस्लाम के हवाले से और अदरवाइज़ जो मिस्टिसिज्म के हवाले से बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। और बेसिकली चूँकि हमारा ओरिजिन जो है वो शाहपुर से है, तो एक ट्रेडिशनली एक जो मिस्टिसिज्म का एक हमारा एक विरसा है वो चला आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में हर औकात में कोई ना कोई एक इस तरह का नेक बंदा रहा है, और उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उस इलाके में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से एक अल्लाह ताला की एक शिनाख्त है अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब, हम जानना चाहेंगे आपकी इब्तदाई जो तालीमी सरगर्मियां हैं उनके हवाले से, किस स्कूल से आपकी जो है इब्तदाई तालीम रही? जी मेरी एजुकेशन सहीवाल से ही है। बेसिक एजुकेशन मेरी वहीं पे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से मैट्रिक किया था, और उसके बाद मैं कॉमर्स साइड पे चला गया। अल्दो वालिद साहब का डायरेक्शन थी कि मैं डॉक्टर बनता, लेकिन मैं कुछ अपने ख्यालात के तहत कॉमर्स साइड पे चला गया, और कॉमर्स से फिर मैंने हेले कॉलेज भी थोड़ा अर्सा पढ़ा, और उसके बाद मैंने कॉमर्स कॉलेज सहीवाल से ग्रेजुएशन की। कॉमर्स ग्रेजुएट था, तो ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही मैंने पीपीएससी का एग्ज़ाम, जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या जिसे आप
PCS کا ایگزام کہتے ہیں وہ میں نے اپیئر ہوا اور اس میں ایز تحصیلدار سلیکٹ ہوا اور اس کے بعد پھر پروموشن ہوتے ہوتے الحمدللہ اب کوئی گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو اب خانیوال میں یہاں ایز ڈپٹی کمشنر کام کر رہا ہوں۔ اچھا آغا صاحب، میں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو ایجوکیشنل سفر ہے، جو آپ کا تعلیمی کیریئر ہے، وہ کیسا رہا؟ مطلب شاندار تعلیمی روایات کے امین ہیں آپ، لیکن اس میں بہت خوبصورت سی یادیں بھی ہوتی ہیں، وہ شیئر کیجئے گا۔ جی میں الحمدللہ شروع سے ہی شائننگ اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے والد صاحب چونکہ استاد بھی تھے تو ان کی گائیڈنس، ان کی سختی اور کچھ جو ایک نیچرلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان بورن چیزیں ہوتی ہیں پیدائشی طور پہ، تو میں الحمدللہ شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا اور پوزیشن ہولڈر رہا تھرو آؤٹ، اور اسکالرشپ لیتا رہا میں مڈل میں بھی، میٹرک میں بھی۔ اس کے بعد میں نے جو کامرس کا انٹرمیڈیٹ کا ایگزام تھا اس میں نے بہت ٹاپ کیا تھا، اور اسی طرح پھر میں نے BCom میں بھی میری 5ویں پوزیشن تھی یونیورسٹی میں۔ تو تھرو آؤٹ جو ہے وہ الحمدللہ میرا ایجوکیشنل کیریئر وہ اچھا رہا، اور اسی بیس پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور میں گریجویشن کے بعد ہی میں نے کمپٹیشن کا ایگزام جو ہے کوالیفائی کر لیا اور کامیاب ہو گیا۔ صحیح صحیح۔ اچھا آغا صاحب، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے پروفیشنل لائف میں آتے ہیں، اپنے پروفیشنل کیریئر کو لے کر چلتے ہیں، تو وہ اتنی آپ کی مصروفیت ہوتی ہے، آپ کی توجہ اپنے کیریئر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو تعلیمی جو آپ کے سفر کے دوران آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، جو آپ کے چڑی بڑی ہوتے ہیں، آپ انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ برابر رابطے میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ کا حلقہ احباب آج بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور کیسے دوست تھے آپ کے، کیسی یادیں تھیں ان کے ساتھ؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں اپنے ہر وقت کے جو میرے دوست ہیں ان کو میں نے یاد رکھا ہوا ہے۔ میرے بچپن کے دوست بھی میرے ساتھ رابطے میں، میرے کلاس فیلوز موسٹلی میرے ساتھ رابطے میں، بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں خود کال کر لیتا ہوں اور ان کا جو ہے حال احوال پوچھتا رہتا ہوں۔ تو وہ پھر ہم اپنی جو میموریز ہیں بچپن کی اور سکول کی، کالج کی، وہ ساری پھر یاد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ماضی میں جائیں، اور وہ جو فیلنگز ہماری اس وقت ہوتی تھیں ان کو جو ہے وہ ہم انجوائے کرتے ہیں، اور میں موسٹلی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہوں اور ملتا رہتا ہوں گائے بگائے، جب بھی اپنے نیٹو سٹی جاتا ہوں یا وہ ادھر آئیں تو ملاقات ہماری ہوتی رہتی ہے، ادروائز تو اب ٹیلی فونیکلی جو ہے وہ رابطہ رہتا ہے سارے دوستوں کے ساتھ۔ موسٹلی جو میرے دوست ہیں باب ان کے ساتھ میں رابطے میں ہوں۔ صحیح۔ آغا صاحب، عشق پر کتنا یقین رکھتے ہیں؟ میں بڑا اسٹرانگ بلیو رکھتا ہوں، اگر میری بیگم یہ نہ سنیں تو میں اس پہ بڑا لیکن بیگم سے تو شدید عشق ہوتا ہے۔ بڑا فرم میرا اس پہ، ہاں نہیں بیگم میرے اس لیے بھی ہے کہ میری تو بڑی ارلی میرج ہو گئی تھی، تو اس لیے میں اس پہ بڑا اسٹرانگ جو ہے وہ اس پہ میرا بلیف ہے، اور ادروائز تھوڑا سا وہ پوئٹری اور ان چیزوں پہ جو ہے وہ بھی میرا ٹینڈنسی تھی، انکلائنڈ تھا، میں شروع سے پڑھتا بھی تھا، کچھ لکھتا بھی تھا، تو اس طرح کی چیزیں رہی ہیں اور بڑا اس پہ اسٹرانگ بلیف ہے میرا۔ صحیح۔ چلیں اسی بہانے اپنے کچھ اشعار ہی عطا کیجئے۔ ابھی تو میں اپنا اس وقت مجھے کوئی شعر یاد نہیں ہے۔ چلیں جو آپ کے پسندیدہ اس موضوع پہ اشعار ہوں۔ ابھی تو مجھے مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر جو ہے وہ کیا بات ہے، یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آپ کا چونکہ آپ ادیب بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سماجیات سے بھی بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں، آپ نے بھی ایک بات کی کہ میری ارلی میرج ہوئی، تو عموماً ہمارے ہاں اس چیز کو جتنے خوشگوار انداز سے آپ نے لیا، میں خوش بھی ہوا یہ دیکھ کر۔ آپ ہمارے ہاں جدید طرز زندگی میں اس فیکٹر کو یا ارلی میرج کا جو معاملہ ہے، اس کو برا سمجھنا شروع کر دیا گیا ہے، برا سمجھا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بری چیز ہے، یا اگر یہ اچھی چیز ہے تو اس نے آپ کی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کیا؟ میرے لیے تو ایٹ لیسٹ یہ بڑی پازیٹیو ایک ثابت ہوئی ہے ارلی میرج، کیونکہ میں نے فرسٹ ایئر کے ایگزام دیے تھے جب میری شادی ہوئی تھی۔ آئی واز 17 ایئرز اولڈ، 17 سال کا تھا جب میری شادی ہوئی، تو وہ
میری فرسٹ کزن ہی تھی جن کے ساتھ شادی ہوئی، تو وہ بھی انہی کلاسز میں تھی. گو کہ شروع میں تھوڑا سا ایشوز آتے ہیں آپ کو جب آپ فائنینشلی اٹونومس نہ ہوں، تو تھوڑے سے اس سائڈ پہ ایشو، لیکن ایک رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آتی ہے. لیکن میری وائف جو ہیں بڑی سپورٹیو رہیں، اور دیکھیں کہ میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے گریجویشن وہ 3-4 کلاسز جو ہیں وہ میں نے شادی کے بعد مکمل کی، اور جو میں نے بورڈ ٹاپ کیا یا یونیورسٹی کی پوزیشن وہ بھی ایون شادی ہونے کے بعد میں نے کیا. اور جب میں پی سی ایس کا ایگزام دے رہا تھا کمپیٹیٹیو ایگزام، تو اس وقت میری 2 بیٹیاں تھیں، اور بڑا اچھا اور پازیٹیو ایک میرے لیے تو یہ رہا ہے، بلکہ کہیں کہ میرے لیے تو ایک نیک یہ جو ہے ایونٹ رہا. اور تھوڑی سی ارلی رسپانسبلٹی آتی ضرور ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی کہہ لیں کہ وہ ایک ڈسپلن میں آ جاتی ہیں. تو میں الحمدللہ آئی ایم 45 ایئرز اولڈ، اب 45 سال میری عمر ہو گئی ہے. تو اب ماشاءاللہ بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، اور ایک ان کی وہ سپورٹ اور ایک فرینڈلی سا ہمارا ماحول ہے جو ہم آپس میں اپنے بچوں کے ساتھ یا ہم اپنے وائف کے ساتھ جو کرتے رہتے ہیں. تو ایک اچھا میرے لیے تو یہ ایک میں، اور اس کو میں سجیسٹ کرتا ہوں، میری شادی تھوڑی سی ارلی ہے، تو ایٹ لیسٹ آفٹر گریجویشن جو یہ ہو جانی چاہیے، تاکہ ٹائملی جو بندہ ہے وہ اپنی چیزوں کو کسی ڈسپلن میں لے کے آئے. صحیح، بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ ڈسپلن، یعنی یہ بات مانی جا سکتی ہے آپ کے حوالے سے بھی، اور دیکھنے والے بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں اس بات کو کہ آج یہ ایک سکسیس سٹوری ہے آغا ظہیر عباس شیرازی صاحب کی صورت میں. آپ اس وقت ڈی سی کھانے وال ہیں، ادیب بھی ہیں اور سماجیات سے بھی جڑے ہوئے ہیں، خلق خدا سے بھی جڑے ہوئے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور شیرازی صاحب اس کی پریکٹیکل عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. شیرازی صاحب کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ، اور اس وقت وہ بھی پریکٹیکل لائف میں ہوں گے، کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں کبھی میٹنگ چیئر کرتا ہوں، بلکہ ہر مہینے میں ہماری پاپولیشن ویلفیئر کی میٹنگ ہوتی ہے، تو میں اس میں وہ اسمائل دے کے میٹنگ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کا جو موٹو ہے یا اس کو بڑا ڈسکریج کیا. اور الحمدللہ میرے 6 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. اور میری بڑی بیٹی جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی شادی ہو گئی ابھی گزشتہ سال. اس نے اپنی گریجویشن جو ہے وہ مکمل کر لی تھی، اور جو دوسری بیٹی ہے وہ میڈیکل کے 4تھے سال میں پڑھ رہی ہے. تیسرا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ لمز میں ہے، اس کا بھی 6ٹھا سیمسٹر ہے. اسی طرح بیٹی او لیولز میں، اور 2 بیٹے ہیں اس کے بعد جو 6 کلاس میں، اور اسی طرح ایک چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی ارلی کلاسز میں. وہ ہمارے جو ہے وہ ملٹیپل ایجز کے بچے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. تو ہم سب ان کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے بھی رہتے ہیں، اور ادروائز ایک جو ہمارا وہ کہہ لیں کہ ایک سوشل جو لائف ہے وہ بڑی کلر ہے، کہ ہر ایج کا بچہ بھی اور ہر ایج کی ڈسکشن بھی ہم کر لیتے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ جی، بہت زبردست ایک فیملی کلچر ہے آغا صاحب کے ہاں. اللہ تعالیٰ یہ جو خوشیاں ہیں اور یہ بہاریں ہیں یہ قائم اور دائم رکھیں. آغا صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے ہماری، آپ ڈی سی کھانے وال ہیں. ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی زندگی کے رنگوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ان کی زبانی ہی. لیکن اب بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، جو بہاریہ فیسٹیول ہونے جا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ کھانے وال کے لوگوں نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ ہم آغا صاحب سے پوچھیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور ڈی سی کھانے وال آغا ظہیر عباس شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیرازی صاحب، سب سے پہلے تو بہاریہ فیسٹیول ہے، وبا کے بعد ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی اور ایک کلرفل ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں. تو آپ کے ہاں جو ہے اس کو کیسے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ذرا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی، یہ چونکہ پچھلے سال بھی ہم نے، گزشتہ سال بھی ہم نے ایک جشن بارہ جو ہے وہ ارینج کیا، اور اس کی اچھی خاصی ہم نے تیاری کر لی. اور مارچ کے مہینے میں ہم نے پلان کیا لاسٹ ایئر، لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ چونکہ صوبے کے باقی اضلاع میں بھی پوسٹ پون ہو گیا، تو ہم نے بھی یہاں پہ اس کو پوسٹ پون کر لیا. تو میں چونکہ پہلے ملتان میں بھی سرو کر چکا ہوں، اور وہاں پہ ہم نے 2019 میں ایک بہت میگا ایونٹ کروایا تھا جشن بارہ کا. تو وہاں پہ میں اس سارے آرگنائزر کے ساتھ میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا.
تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس میرے پاس تھا. تو ابھی ہم نے پھر دوبارہ سے اس کو پلان کیا اور میری ٹیم جو ہے ADCR, ADCG صاحب اور AC صاحب اور دیگر سارے محکمہ جات ان سب کو انوالو کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پبلک ایکسچیکر ہے, گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے, اس کو بھی ہم نے اس میں خرچہ نہیں کیا. اور ہمارے جو سپانسرز ہیں یہاں ضلع کے, جس میں ہمارے یونیلیور ہے اور جدید فیکٹریز والے ہیں, نیسلے ہیں, پیٹرولیم ایسوسی ایشن, دیگر بہت سارے جو ہمارے احباب ہیں یہاں پہ, انہوں نے بڑا دل کھول کے اس کو سپانسر کیا ہے. اور فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی ہم نے اپنے اوپر نہیں لی اور ان کو ہم نے ڈائریکٹلی جو ہیں وہ ہمارے جو ایونٹس ہیں وہ ہم نے اسائن کیے اور وہ اس کو سپانسر کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ہمارے لیے ایک, چونکہ ساؤتھ پنجاب میں اسپیشلی جو ہے روہی کا بہت بڑا ایک ویورز کا ایک سلسلہ ہے, اور پہلے ملتان میں بھی روہی جو ہے وہ سپانسر تھے ہمارے. تو یہاں بھی ہمارے اس ایونٹ کے جو جشن بہاران کے سپانسر ہیں, میڈیا سپانسر جو ہیں وہ روہی چینل کر رہا ہے. تو وہ ایک سارے کولیبوریشن سے ہم نے چیزوں کو پلان کیا. 2 دن کا ایونٹ ہے ہمارا, آج اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا اور ہمارے جو منسٹر ہیں, پروونشل منسٹر حسین جانی گردیزی صاحب, انہوں نے ہمیں آج کے جو ہماری سیرمنی تھی اس کی اوپننگ کی ہے. اور بہت اچھا پبلک کا رسپانس, پارٹیسپیشن, محکموں کے فلاور شو, دیگر ہمارے محکمہ جات کے سٹالز یا دیگر جو سٹالز تھے وہ سارے وہاں پہ بڑے ایک خوبصورت انداز سے وہاں پہ سجائے گئے. اور جو آج کی سیرمنی میں ہمارے جو ایونٹس تھے وہ سارے بڑے خوبصورت تھے, بڑے ویل آرگنائز تھے اور پبلک نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. بہت ساری فیملیز, بچوں نے اس کو دیکھا. تو اس کا جو مقصد تھا وہ دیکھ کے ہمیں خوشی ہوئی کہ وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ الحمدللہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی اس کے ایونٹ سے ابھی ہمارا 4 بجے جو ہے وہ منی میراتھن ہے اور رات میں قوالی نائٹ ہے. کل پھر دن میں اسی طرح ہمارے ایونٹس ہوں گے اور اس میں ہارس ڈانسنگ ہے, اس کے علاوہ کبڈی میچ ہے, کرکٹ میچ ہے, باسکٹ بال کا میچ ہے, اور جو شام میں ہماری جو ہے میوزیکل نائٹ, اور اس میں بڑے نامور لوگ جو ہیں ہمارے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اور اینڈ پہ جو ہے فائر ورکس ہیں. تو وہ ایک سارا جو ہم نے 2 دن میں ایک جو ایونٹس میکسیمم ہم کر سکتے تھے وہ سارے ہم نے ارینج کیے. اس میں ہمیں پولیس کی بہت سپورٹ ہے, DPO صاحب کی طرف سے سیکیورٹی جو ہے وہ فول پروف ہمیں ملی ہے. اور آج چونکہ سرائکی کلچر ڈے تھا اس کو بھی ہم نے اسی ایونٹ میں سیلیبریٹ کیا ہے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ یہ لوگوں کے لیے مشاعرہ اس بار مس کر گئے آپ, اس کو انجوائے کریں گے. ایکچولی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا جو ہے اس کی شارٹیج تھی, تو وہ ہم اس میں ہم نہیں ہے یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کہیں اس میں سلیکنیس ضرور دکھا جاتے ہیں, لیکن ادروائز میکسیمم جو ہیں وہ فنکشنل ہے. صحیح. واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے بڑی واضح اور ایکٹیو جو ہے اپروچ آپ کی نظر آئی. اب کچھ علاقے ہیں خانے وال سٹی کے ہی جو دیکھنے میں آئے ہیں, مینشن کروائے گئے, جن میں سٹی پارک کا علاقہ ہے, شام کوٹ روڈ ہے, بیریاں والا قبرستان بتایا جا رہا ہے, اور اس سے جو ملحقہ مختلف علاقے ہیں وہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو شہریوں کو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر ہیں. جی, یہ بالکل آپ نے جو ایشوز ہائی لائٹ کر رہے ہیں صفائی کے معاملے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ شاید کسی اور ضلع میں بھی یا سٹی میں بھی یہ اس طرح کا کوئی پلان ہو. میں نے اپنا صفائی کا کلیننس کے نام سے ایک جو گروپ ہے, واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے, اور صبح جو 6:30 بجے ہے اس میں اپنے آفیسر جتنے بھی ہیں اس میں ہمارے چیف آفیسرز ہیں اور ہمارے جو MOIs ہیں اور ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور ان کے نیچے جتنا بھی سینٹری سٹاف ہے, ان کے سپروائزرز ہیں, انسپیکٹرز ہیں, وہ مجھے اپنی لوکیشن شیئر کرتے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہے آن گراؤنڈ ہیں اور ہم یہاں پہ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. وسائل کی کمی ضرور ہے. اب یہاں آپ خانے وال سٹی کا جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو آبادی ہے ایٹ لیسٹ جو سٹی کی ہے وہ 3 لاکھ کے قریب آبادی ہے, یہ اس سے بھی زائد ہے. اور ہمارے پاس جو پریکٹیکلی ہمارے جو سینیٹری ورکرز ہیں وہ بلو 100 ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ کوشش اپنی طرف سے پوری کرتے ہیں. میں خود بھی فیلڈ میں نکلتا ہوں, میرے اسسٹنٹ کمشنر بھی نکلتے ہیں, COs بھی نکلتے ہیں. لیکن ایشوز یہ ہیں کہ جیسے اب بیریاں والا قبرستان آپ بتا رہے ہیں یا آپ سٹی پارک کا بتا رہے ہیں, سٹی پارک بہت خوبصورت پارک ہے, شہر کا مین پارک ہے, اور جو ہمارے یہاں سابقہ DCO ندیم محبوب صاحب کی سپرویژن میں یہاں پہ وہ مکمل ہوا, اور میں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور اس کو اپ گریڈ بھی کیا اور چیزیں وہاں پہ ہم نے بہتر کی ہیں. ابھی بھی وہاں پہ کام ہو رہا ہے, ٹف ٹائل لگ رہی.
لیکن ایشو یہ ہے کہ اب جہاں بھی ہم ڈسٹ بنز رکھواتے ہیں لوگ ان ڈسٹ بن کا استعمال نہیں کرتے، بجائے اس کے ڈسٹ بن میں چیزیں اپنا کوڑا کرکٹ یا چیزیں ڈالیں وہ اس کے ساتھ پھینک کے اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو صبح کے وقت ارلی ان دا مارننگ صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد شاپ کیپرز جو ہیں وہ اپنی دکانیں کھولتے ہیں، وہ جو ہماری صفائی ہوتی ہے اسی کے اوپر وہ اپنی دکانوں کو صاف کرتے ہیں اور کوڑا ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایک اسٹریٹجی بڑی کوشش کی ہے، لوگوں کو اویئرنیس بھی دی ہے، کوشش بھی کی ہے کہ جتنے وسائل ہیں ہم نے ان وسائل کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا، اور گریجولی جو ایک ہماری صبح کی نشست ہے، یہ صبح کی جو ڈیوٹی ہے اس میں جو ہے وہ سویپنگ ایک روٹین کے ایریاز کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن جو سیکنڈ شفٹ ہے اس میں ہم نے چاک آؤٹ کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہمارے پلانز ہیں وہ ہم کلیکٹیو ایک ایفرٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ایریاز رہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا سینٹری ورکر نہیں جا سکتا تو ان کو ہم صاف کریں۔ لیکن پھر بات وہی کہ 100% کلیم نہیں ہے، لیکن ایفرٹس یا جو ہماری کوشش ہے اس میں بھی کمی نہیں ہے۔ ایون مجھے لوگ بھیجتے ہیں سارا دن، سیوریج کی ایشوز بھی بھیجتے ہیں، صفائی کی ایشوز بھیجتے ہیں، اسٹریٹ ڈاگز کے ایشوز بھیجتے ہیں، تو میں وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ متعلقہ جو میرے چیف افسر ہے یا میرا متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر ہے ان کو میں بھیجتا ہوں اور وہ فیلڈ میں جاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ جہاں مسائل زیادہ پیچیدہ ہوں وہاں میں خود بھی چلا جاتا ہوں، اور الحمدللہ ہم نے بہت سارے ایسے ایشوز جو خانوال تحصیل کے تھے یا دیگر تحصیلوں کے بڑے دیرینہ ایشوز تھے، سیوریج کے یہاں ہمارے فضل پارک کا ایک ایشو تھا، وہ بہت سارے لوگ جو وہ سے اپسیٹ تھے سیوریج کا، وہ سسٹم ہم نے اس کو اپ گریڈ کر لیا ہے۔ ہارٹ آف دا سٹی ایک بہت بڑا سیوریج کا ایشو تھا، اس کو ہم نے ریکٹیفائی کر لیا ہے، تو گریجولی چیزوں کو ٹھیک کیا ہے۔ چونکہ ہماری ایم سیز جو ہیں ان کے پاس فائنینشیل سپیس اتنا نہیں ہے، چونکہ تنخواہیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں اور ادروائز جو ہمیں گورنمنٹ جو ایک گرانٹ دیتی ہے اس سے معاملات چلتے ہیں، اور چونکہ ریسورسز کی بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ لوگ اپنے جو یہ فیسلٹیز ہیں وہ ضرور ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن ٹیکس دینے میں گریزاں ہوتے ہیں، اگر ان کا نقشہ ہے تو وہ نقشہ منظور کرانے سے گریزاں ہیں، اس کی فیس چھپانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مطلب اوور آل نہیں لیکن ایک اچھی خاصی تعداد کی چیزوں میں وہ چیزوں کو ڈیویٹ کرتی ہے اور وہ معاملات جو ہیں اس طرح نہیں ہو پاتے، لیکن ہم کوشش میں ضرور لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے سے بہتری ضرور ہے، اگر آپ ایک جنرل سروے کریں تو انشاءاللہ خانوال سٹی میں بھی بہتری ہے۔ میں آغا صاحب آپ کی بات کو انڈورس کروں گا، اگر عوام حکومت سے فلاح چاہتی ہے، سہولیات چاہتی ہے، تو یقیناً 100% نہ صحیح 90% 80% آپ کو ٹیکس کی جو ادائیگی ہے اس کو ممکن اور یقینی بنانا ہوگا۔ آغا ظہیر عباس شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خانوال کی فلاح، ترقی اور بہبود کے حوالے سے پریکٹیکل اپروچ اور اپنی دن کی جو ان کی ورکنگ روٹین ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ پاکستان کی، اور ہمیں سننے میں، دیکھنے میں، سمجھنے میں یہ ملتا ہے کہ پاکستانی جو 60% عوام ہیں وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہیں۔ ابھی جس طرح آغا ظہیر عباس شیرازی صاحب ڈی سی خانوال ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور میں بریک کے دوران یہ بات سوچ بھی رہا تھا کہ اگر ہم بر وقت ٹیکس کی ادائیگی کو ممکن بنائیں تو یہ جو 60% خط غربت والی ریشو ہے یہ کم ہو سکتی ہے۔ ہم سسٹم کے اوپر تنقید تو ضرور کرتے ہیں اور ہم کڑی تنقید کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسی نیشن ہے جنہوں نے ہمیشہ سختی کو اپنا شعار بنایا ہے، لیکن یہاں میں اس فورم سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ ہماری انہی چھوٹے جو ایشوز ہیں ان کے سلوشن کے لیے جو ہے وہ کام آتے ہیں۔ ہم میڈیا سے ہمارا جو بنیادی کام ہے وہ آپ کی آواز کو بلند کرنا ہے، آپ کے ایشوز کو ریز کرنا ہے، لیکن آن ادر ہینڈ جب ہم گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ان سہولیات کی جو وسائل ہیں ان کی محدود ہونا اور ان کی عدم دستیابی دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ان گورنمنٹ آفیسرز کی بات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور بطور ایک ذمہ دار صحافی کے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جانب سے جو آواز ہے وہ آپ تک پہنچاؤں اور آپ کی بات کو بھی آگے بڑھاؤں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور ایشو آغا صاحب جو ہمیں نوٹ کروایا گیا، ہمیں بتایا گیا، وہ ہے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے حوالے سے۔ یقیناً آپ نے اس حوالے سے بھی اقدامات کیے ہوں گے، اس ایشو پہ بھی آپ کی کڑی نگاہ ہوگی۔ جی، پرائس کنٹرول کے حوالے سے چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان خود اس کے حوالے سے بڑے کنسرنڈ ہیں اور کچھ مہنگائی کے جو ٹرینڈز ہیں وہ بڑے ہیں، تو اس حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ہم سے زیادہ ویجیلنٹ ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ مسلسل ہمارے ساتھ میٹنگز کرتے رہتے ہیں اور ہماری جو کارکردگی اس کو جانچتے رہتے ہیں۔
ہمارے یہاں پہ جو خانوال ہے یہ اس کو اگر کمپیریزن کریں تو جو ہمارے بڑے ضلع ہیں ان کے ساتھ اس کا کمپیریزن اس طرح نہیں کیا جا سکتا. 3 ملین کی آبادی کا یہ ضلع ہے اور ایگریرین یہ بیسیکلی یہاں کی اکانومی ہے. 40 کے قریب پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں اور یہ بھی ایک بڑا مطلب ہماری پرائرٹی کا جو ہے یہ ایشو ہے اور جن کی جو کارکردگی ہے اس کو میں خود جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ دیکھتا ہوں. اور پھر ہم نے ایک پرائس کنٹرول کا ایک گروپ جو ہے وہ اس میں دیکھا ہوا ہے جس میں ہماری جو قیمت ایپ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی ایک ایپ ہے جس پہ لوگ کمپلینٹس کرتے ہیں اس کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں اس کو ریزالو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا کی طرف سے یا عام لوگوں کی طرف سے جو ایشوز آتے ہیں وہ ہم اس کو فوراً ٹیک اپ کرتے ہیں. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خانوال جو ہے اس کی پرائس کنٹرول کے حوالے سے جو افیکٹو ہمارا سپرویژن ہے یا میکنزم ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ گزشتہ 1.25 سال سے جو خانوال ضلع ہے وہ بڑے چند جو اضلاع ہیں ان کے ساتھ اس کی پرفارمنس آتی رہی اور پہلے 10 جو اضلاع ہیں ان میں خانوال انفورسمنٹ کے حوالے سے رہا ہے. اور دیگر جو ہماری جو پرائسز کا تعین کرنے کے لیے میٹنگز ہیں وہ بھی ہم ریگولر کر رہے ہیں. پھر بات وہی ہے کہ ہم یہاں پہ ریٹس مقرر کرتے ہیں ریٹ لسٹ نکالتے ہیں لیکن شاید ہم سب لوگ اس میں ایون میں بھی شامل ہوں کہ میں کہیں کوئی خریداری کرتا ہوں تو شاید ریٹ لسٹ کو نہیں دیکھتا. تو ریٹ لسٹ جو ہے وہ پبلک کے لیے ہے ان کو دیکھنا چاہیے پوچھنا چاہیے. میں نے خود ایک دفعہ کبیر والا میں ایک بازار کو وزٹ کیا اور وہاں پہ ایک ماں اور ایک بیٹا پڑھے لکھے مناسب لوگ وہ خریداری کر رہے تھے تو میں نے ان سے بل لیا اور اس کو میں نے کمپیریزن کیا ریٹ لسٹ کے ساتھ تو وہ اوور چارجنگ تھی. تو میں نے ان سے یہی گزارش کی میں نے کہا آپ یہ کیوں آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں جبکہ ریٹ لسٹ سامنے لگی ہوئی. تو ان کا کہنا تھا جی اب یہ کون پوچھے یہ اس پہ دیتے نہیں. میں نے کہا یہ اگر نہیں دیتے تو ہم کس کام کے لیے. تو میرے جتنے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں اور میں اس کو مانیٹر بھی کرتا ہوں. میرے اے ڈی سی ریونیو اے ڈی سی جی وہ بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. جو ہماری صبح آکشنز ہیں وہ چونکہ یہاں پہ آپ کے جو نمائندے ہیں مجھ سے زیادہ ویجیلنٹ ہے ندیم مغل وہ موسٹلی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور صبح کے وقت ہم 6 بجے جو آکشن ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو گورنمنٹ کا اس کے اوپر بڑا کنسرن ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن پبلک سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ جہاں پہ اوور چارجنگ ہے وہ ضرور ہمیں انفارم کریں اپنی خریداری کا ثبوت ضرور لیں اور ہمیں اگر کہیں اوور چارجنگ ہے ضرور بتائیں. ہم کوشش کریں گے. ایک بڑی شاندار آپ نے بات کی آغا صاحب کہ اوور چارجنگ جو ہے وہ آپ اس کو خود فالو کر رہے ہیں. یہاں ہمارے ناظرین کو ان کے نالج کے لیے ہمارے نالج کے لیے آپ کے سامنے اگر ایسا واقعہ ہوا تو آپ نے وہاں سزا دی کوئی اس کے اوپر جرمانہ کیا کوئی اس طرح کی بات کوئی آپ ہے تو مطلب اگر شیئر ہو جائے تو ایک بڑا پازیٹیو امیج مزید بلڈ ہو. جی میں نے خود اس بندے کو اریسٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے ایف آئی آر دی اور میں یہ کرتا رہتا ہوں. میں ریپیٹڈلی میں چونکہ فیلڈ افسر ہوں اور میں بالکل گراؤنڈ لیول پہ جاتا ہوں اور ہر چیز کو خود دیکھتا ہوں کہ میں نے ہر چیز اپنے ہاتھوں سے آلریڈی کی ہوئی ہے. تو اس لیول پہ آ کے بھی مجھے کوئی وہ اس میں محسوس نہیں ہوتی. میں بلکہ اپنے آفیسرز کو اپنے ایسیز یا دیگر آفیسر کو سپورٹ دیتا ہوں کیونکہ میں خود فیلڈ میں رہتا ہوں اور میں نے موسٹلی جو ہے وہ میں بازار بھی وزٹ کرتا ہوں. یہ جو اوور پرائسنگ ہے اس کی سزا کم سے کم کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہے تاکہ وہ کہتے ہیں نا یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ سزا سے زیادہ سزا کا خوف جو ہے وہ معاشرے کو بہتر سمت کی جانب لے کے جا سکتا ہے. تو اگر آپ کی جانب سے سزائیں دی جا رہی ہیں تو خانے وال کے جو لوگ ہیں جو کاروباری حضرات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا سزا ہے. جی اس پہ جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہے پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت 1 لاکھ روپے تک وہ جرمانہ عائد کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو سزا ہے جو ایف آئی آر دے گا یا جو استغاثہ ہوگا وہ اس پہ میکسیمم 3 سال کی جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے اس کو جیل بھیجا. اس کے علاوہ جو میرے پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں وہ خود ایمپاور ہیں کہ وہ سمری ٹرائل کے تحت کسی بھی بندے کو جیل میں بھجوا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا مضبوط قانون ہے. اس کا استعمال مؤثر طریقے سے ہو رہا ہے پورے پنجاب میں ہو رہا ہے. ہر ضلع اس پہ بڑا اس کو دیکھ رہا ہے اور ادروائز گورنمنٹ آف پنجاب اس کی تھرڈ پارٹی جو ویلیڈیشن وہ بھی کروا رہی ہے. اسپیشل برانچ بھی اس کو دیکھ رہی ہے. وہ صرف ہمارے جو ایجنسی اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے وہ ایک پبلک اوپینین اور باقی چیزوں کو گراؤنڈ لیول پہ چیک کرواتے ہیں. تو اس لیے اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ سب سے اس وقت جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی اور ہماری بھی. صحیح بہت زبردست بات ہے جی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اچھا آپ نے ڈی پی او صاحب کی بات کی آپ کے ساتھ ایک سپورٹیو ادارہ ہے پولیس کی اصلاحات کی بات تو چلیں جی عمران خان صاحب کر رہے ہیں لیکن یہاں سے ایک امن و امان کی اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے میں ادارہ آپ کا معاون ہے. عوامی جو ایک سروے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ دیہاتوں
اور پھر جو مزید آپ کا جو شہری زندگی ہے اس میں امن و امان کی جو فراہمی ہے اس میں بھی تاخیر، پھر موٹر سائیکلوں کے حوالے سے جو ون ویلنگ کے ایشوز ویسے تو ریگولر ہوتے ہیں لیکن بغیر ہیلمٹ اور اس طرح، یہ میں صرف یہ ایشو آپ کے ساتھ رجسٹرڈ کروانے کے لیے جن لوگوں نے یہ بات ہم تک کی ہے کہ کیا آپ اس ایشو کو محکمہ پولیس کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ان کے ساتھ ہائی لائٹ کریں گے؟ جی لکیلی پورے پنجاب میں شاید اسی طرح کی ٹیم ہوگی، لیکن یہاں پہ بطور ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کے یہاں پہ ہماری بہت اچھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور دوستی بھی ہے. تو بہت سارے ایسے معاملات جو میرے متعلقہ نہیں ہیں میں اس میں ڈی پی او صاحب کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں، اور وہ بڑے محنتی افسر ہیں اور چیزوں کو بڑا فوری جو ہے وہ ٹیک اپ بھی کرتے ہیں اور اس پہ ایکشن بھی کرتے ہیں. ہم خانے وال کے انٹری پہ ایک دن وائلیشنز ہم دیکھ رہے تھے، ہم وہاں سے دونوں اکٹھے آفیسرز گزر رہے تھے، تو لوگ جو ہیں وہ روڈ کا غلط استعمال کر رہے تھے، وہ اس کو غلط سمت سے آ رہے تھے. تو ہم نے وہاں پہ رک کے بہت سارے لوگوں کو ایڈوائس بھی دی اور بہت سارے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا اور ان کو فائن بھی کروایا، اور وہاں پہ اویئرنیس دی کہ یہ دیکھیں آپ اپنی جان کو کیسے خطرے میں ڈال رہے ہیں، ایک سیدھی سائڈ سے آپ نے آنا ہے تو آپ نے ایک کیوں غلط سمت کو جو ہے اس کا تعین کر لیا اور اس پہ آپ آ رہے ہیں. تو وہ ڈی پی او صاحب ویجیلنٹ دیکھتے ہیں. ہم آلریڈی یہاں پہ چونکہ ایکسیڈنٹس کی ریشو یہاں بھی اچھی خاصی ہے، موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹس یہ ہیلمٹ کی وجہ سے اور دیگر ہمارے جو موٹر وے ہے عبدالحکیم سیکشن وہاں پہ بھی ہمیں یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایکسیڈنٹس کی ریشو زیادہ ہے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موٹر وے والوں کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ بڑے اچھے یہاں پہ ایک بڑا سپورٹیو ہمارے سیشنز ہو چکے ہیں جس میں خود بھی گیا ہوں، جس میں انہوں نے ہیلمٹ کی تقسیم کروائی ہے اور وہ لوکل سپانسرز نے ان کو سپانسر کیا ہے، اور ایون انہوں نے ان کی لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. وہ جو ہمارے ٹول پلازے ہیں وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ موٹر سائیکل سوار جو ہیں ان کو روکا ہے یا دیگر جتنی بھی اویئرنیس انہوں نے دی ہے. لائک وائز ہماری جو سیکٹری ڈی آر ٹی ہیں وہ خاتون ہیں، وہ بھی بڑی ایکٹیو ہیں، وہ بھی دیکھتی رہتی ہیں، اور میں نے بھی کئی بار جو چیزوں کو دیکھا ہے، ایون جو ہمارے بس سٹینڈز ہیں ان کے وزٹس کیے ہیں، چونکہ وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک ہمیں ٹاسک اسائن ہوا ہے کہ اس میں پرائرٹیز اور جو ہماری فیسیلیٹیشنز ہے پبلک کے لیے اس کو دیکھنا ہے، تو وہ بھی ہم اس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو ڈی پی او صاحب کو آلریڈی وہ آن بورڈ ہیں، انشاءاللہ میں مزید بھی ان کو ان کے گزارش کروں گا اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اس پہ ایک میٹنگ جوائنٹ میٹنگ بھی کر لیں گے. صحیح. 70+ جو ہے وہ کاٹن کی فیکٹریاں بتائی جا رہی ہیں، چینی کی فیکٹری بھی موجود ہے. تو اس سب میں جو ماحولیاتی آلودگی ہے، جو اس کے پریکاشنز ہیں، جو اس کے سیفٹی میئرز ہیں، ان کو کیسے ممکن بناتی ہے آپ کی ٹیم اور آپ کا ادارہ؟ جی اس پہ اب گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ بڑی متحرک ہے، اور انہوں نے یہ جیسے اسموک کا ایشو ایک جو ہے وہ آیا ہوا تھا تو اس حوالے سے سب جو ڈسٹرکٹ سے ان کو ٹاسک اسائن ہوئے، تو ہمارے بھی یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انوائرمنٹ موجود ہیں، اور ود دا سپورٹ آف اسسٹنٹ کمشنرز ہم نے جو جیسے ہمارے بریک کلن تھے، جو بھٹے تھے، ان کو ہم نے کنورٹ کرنا تھا زگ زیگ جو پیٹرن ہے اس پہ. تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے باقی اضلاع نے بھی بڑی اچھی پروگریس اور خانے وال بھی جو ہے وہ ابھی 91% پہ آ گیا، اور بہت کم ہماری تعداد جو ہے وہ باقی رہے گی. جو کیا سٹیمنگ پروسیس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں آغا صاحب، چونکہ وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، 1-2 سوال ہیں بہت ضروری. سٹیمنگ پروسیس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیمنگ یوز کی جا رہی ہے. جی ہم جو بھی ہماری لیٹسٹ اس حوالے سے جو انسٹرکشنز ہیں یا ٹیکنیکس ہیں یا جو ہماری پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں ہماری طرف سے کوئی ایسا جو ہے وہ کمی نہیں ہے، اور ہماری ٹیمیں جو ہیں متحرک ہیں. یہاں پہ انڈسٹریل یونٹس جو ہیں وہ کچھ بڑے انڈسٹریل یونٹس بھی ہیں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں انجینئرنگ فیکٹریز بھی ہیں، تو وہ بڑی اکاموڈیٹنگ ہیں، کوآپریٹیو ہیں، سپورٹیو ہیں. جو بھی ہم ان کو گورنمنٹ کی طرف سے SOPs جو ہیں کنوے کر رہے ہیں اس پہ وہ سپورٹیو ہیں اور ہمیں وہ سپورٹ دے رہے ہیں. ادروائز ہم نے خاصی جو اسموک کے حوالے سے یہاں پہ جو برننگ تھی، کراپ برننگ تھی، اس کے اگینسٹ ہم نے بہت ساری FIRs کروائیں اور فائنز بھی کیے اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دی. سب سے پہلے اویئرنیس دی اور اس کے بعد ہم نے تادیبی کارروائی کی تاکہ لوگ پہلے جو ان کو اویئر کریں. لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم چیزوں کو آسانی سے نہیں سمجھتے اور نہیں ان کو اڈاپٹ کرتے، تو وہ الٹیمیٹلی پھر ہمیں FIRs وغیرہ بھی کروانی پڑی. لیکن انشاءاللہ جو چیزیں اس میں بہتری کے لیے کارآمد ہوں گی انشاءاللہ ان کو ہم یوز کریں گے انشاءاللہ. صحیح. آغا ظہیر عباس شیرازی صاحب ہمارے آج کے مہمان اور ایک ہمہ جہت شخصیت، ایک متحرک شخصیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں آغا ظہیر عباس شیرازی صاحب جیسے افسران فرض شناس افسران ایک کسی خدائی تحفے سے کم نہیں ہیں. اور
ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے نیک نیت اور نیک تینت جو افسران ہیں ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے، عوامی سطح پر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی سطح پر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ پاکستان ہمارا ہے۔ آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے وہ ترقی سے اور عزت سے نوازے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہمارا ہے، میں بات دوبارہ دہراؤں گا، ہمیں اپنی سوسائٹی کو چینج فار گڈ پاکستان، گرین پاکستان کے لیے لے کر آنا ہے۔ آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پروگرام سوال نامہ کی ٹیم کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔